बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज फिर आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी दरख्वास्त पर तशरीफ़ लाए और ये जो अदम एतमाद की ये सारी जो स्ट्रेटजी है कल अपने आखिरी मरहले में इंशाअल्लाह कामयाबी से हमकिनार होगी। मगर इमरान नियाज़ी अपनी शिकस्त मानने के बजाय वो कौम को तकसीम दर तकसीम करने की एक भयानक साजिश करने में मसरूफ़ है और आइन और कानून के रास्ते पर चलने से इनकारी है, बल्कि स्ट्रेट आइन से वो टकराव ले रहा है। मैं इमरान नियाज़ी को एक मरतबा फिर ये कहना चाहता हूँ कि ये रास्ता आइन और कानून के ख़िलाफ़ जो आप अपना रहे हैं और जो पार्लियामान में जो कानून के मुताबिक पार्लियामान की वोटों से जो फैसला कल होना है इंशाअल्लाह, आप उसको सबोटाज करने के लिए जो तशद्दुद, धमकियों और अपने हवारियों को उकसाने पर जो तवानाइयाँ ज़ाया कर रहे हैं, इसका आपको शिकस्त खाने के बाद जवाब देना होगा इंशाअल्लाह। मैं यहाँ पर ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये तमाम आइनी इदारों का ये फ़र्ज़ है कि वो कानून और आइन की पासदारी करते हुए वो तमाम इक़दामात उठाएं जिससे कल इंतहाई पुरअमन तरीके से मेंबर्स पार्लियामान में दाखिल हों और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उनको वोट डालने का हक हो और उनका वोट काउंट हो। और इस तरह इमरान खान की ये फस्ताई हथकंडे और उनके गैर जमहूरी सोच को कानून और आइन की ताकत से दफन किया जा सके। और मुझे उम्मीद है कि चाहे ये इस्लामाबाद की पुलिस है, इंतज़ामिया है, चीफ कमिश्नर हैं, आईजी पुलिस हैं, जो भी जिनका ये काम है कि नज़्म कायम करना और अमन कायम करना, और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मैं समझता हूँ कि ये इंशाअल्लाह पुरअमन माहौल होगा और इमरान खान को फिर थूक कर चाटना पड़ेगा। मैं अब ये बात करना चाहता हूँ कि मेरे कल एक जो मैंने कोट किया था, मैं वो पहले मैं कोट कर देता हूँ कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। ये बात मैंने पहली मरतबा नहीं की, ये आप गवाह हैं और आपके कैमरों के ज़रिए जो आपने रिकॉर्ड किया हुआ है मेरा बयान, तकरीरें पिछले कई सालों से, ये मैं 20 मरतबा कह चुका हूँ, 20 मरतबा। मगर बाज़ करम फरमाओं ने, मैं इमरान नियाज़ी की बात नहीं कर रहा, बाज़ करम फरमाओं ने इसको एक ट्विस्ट देने की कोशिश की और कहा कि ये ख्वाजा आसिफ के बयान को शहबाज शरीफ ने उसकी आड़ में ये कहा। इमरान नियाज़ी जो कुछ लग़्व बातें करते हैं और बेजा और बेहंगम बातें करते हैं, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि बास करम फरमाओ ने इसके ऊपर कुछ बयान दिए, कुछ ट्वीट्स की,
تو میں اس کو جو صحیح پرسپیکٹو ہے میں اس میں یہ بات آج واضح کرنا چاہتا ہوں جو میں ماضی میں دہائیوں سے کر رہا ہوں، دہائیوں سے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا، اور اس کا نہ تعلق شرق سے ہے نہ مغرب سے ہے، یہ اپنے پاکستان کی ہر پاکستانی کی اپنے نفس سے ہے، اپنے سول سے ہے، پاکستان کے وجود سے ہے. اور میں نے دہائیوں سے یہ کہا ہے، دہائیوں سے، کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کسی بھی پاکستان، ہم تو پاکستان، کسی بھی قوم کی آزادی کوئی معنی نہیں رکھتی اگر وہ قوم معاشی طور پر آزاد نہیں ہے. اگر کوئی قوم معاشی طور پر محکوم ہے تو اس کی سیاسی آزادی اٹ از irrelevant، وہ بالکل بے معنی ہے. اور آج عصر حاضر کی تاریخ میں ایک نہیں کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں. تو پاکستان کے حوالے سے میں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ اف یو وانٹ sovereignty اور independence then it cannot happen without self-reliance، جس کو خود انحصاری کہتے ہیں اردو میں. اگر آپ نے اپنی آزادی، آپ دیکھو 74 سال ہو گئے ہیں، 74 سال ہو گئے، ہم معاشی لحاظ سے آزاد نہیں ہیں، بدقسمتی ہے. اور قرضوں کے اوپر قرضے لیے ہم نے 74 سال میں. ابھی میں اس کی طرف آتا ہوں، جو یہ بات کرتے ہیں ان کا چہرہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں. تو چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہو، یہ ہم پر سب پر یہ بات لازم آتی ہے کہ اگر ہم نے ایک آزاد قوم کی طرح زندہ رہنا ہے، عزت اور وقار کے ساتھ زندہ رہنا ہے، تو ہمیں کشکول کو توڑنا ہوگا. یہ بیگنگ بول جو ہے، وہ جو بیگرز کی بات ہے، یہ بیگنگ بول، کشکول، اس کو توڑنا ہوگا. اور یقیناً اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یقیناً ایک جان جوکوں کا کام ہے. لیکن عصر حاضر کی تاریخ پر اگر آپ نظر دوڑائیں تو ایک نہیں کئی مثالیں ہیں، میں آپ کو دے سکتا ہوں جہاں پر وہ قومیں جن کو شکست فاش ہوئی، they were raised to the ground، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی شکست کو شبانہ روز محنت میں اس کو کنورٹ کر دیا. اور 50-60 سالوں میں انہوں نے پھر وہ اوج سریہ تک پہنچ گئے. دے ریچڈ زینتھ آف گلوری. کسی جادو ٹونے منتر اور چھو منتر سے نہیں، پیور ہارڈ ورک، سویٹ بلڈ اینڈ ٹوائل سے. اس کی مثال جاپان کی ہے، اس کی مثال جرمنی کی ہے. اب دیکھیے کہ جنگ دوئم میں وہ تباہ ہوں گی، اپنا ان کے کروڑوں لوگ ان کے اپنا 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 لقمہ اجل بن گئے، مگر کس طرح پھر انہوں نے دن رات محنت کی. اور پھر وہ وقت آیا کہ 90 کی دہائی میں جس جرمنی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا بزور بازو، وہ مشرقی جرمنی مغربی جرمنی کی جھولی میں آ گرا ایک پکے ہوئے پھل کی طرح. کیوں اور کیسے؟ مغربی جرمنی کی جو مقناطیسی، جو ان کی اپنا اکانومی میں ان کی ترقی، خوشحالی، وہ جو مقناطیس تھا اس کی اٹریکشن سے وہ دیواریں برلن جو ہے وہ اپنا بالکل منہدم ہو گئی. اور اپنا روس کی یا وہاں پر جو اپنا ایسٹ جرمنی میں جو سیکورٹی تھی وہ کسی کام نہ آ سکی، اور مغربی اور مشرقی جرمنی ایک ہو گئے. اور میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہی وہ فارمولہ ہے انشاءاللہ کہ کس طرح ایک دن کشمیر پاکستان کی جھولی میں آ گرے گا، جس طرح مشرقی جرمنی مغرب جرمنی کی جھولی میں آ گرا بغیر ایک بندوق کی اپنا نالی سے ایک گولی چلائے ہوئے. تو وہ کس طرح تھا؟ محنت، امانت اور دیانت. اگر اپنا مغربی جرمنی ایک بیگر ہوتا تو کیا اس کی چوائس ہوتی کہ مشرقی جرمنی اس کی جھولی میں آ گرتا؟ تو
nothing succeeds like success. تو میں نے یہ کہا ہمیشہ کہ یہ جو آپ کا اپنا خود آپ نے انحصاری جو ہے یہ تبھی آپ اچیو کر سکتے ہیں کہ آپ قرضوں کے جو جکڑے ہوئے ہیں اس کے بندھن سے نکلیں, محنت کریں, قوم اپنی دولت کمائے اور دوسروں کی طرف اغیار کی امداد کو خیر بات کہے. تو اس تناظر میں میں نے ہمیشہ یہ بات کی, اس تناظر میں. اور کل یار لوگوں نے کس طریقے سے اس کو ٹوسٹ دینے کی کوشش کی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اٹ از ناٹ کریکٹ. میں یہی کہوں گا کہ یہ درست بات نہیں تھی کہ کس طرح مجھے کہا کہ جی امریکہ سے کنیکٹ کر دیا. او بھائی, میں آج پھر یہ بات آج ریکارڈ پر کرنا چاہتا ہوں, ریکارڈ پر. 2011 میں, اب مجھے کہنے دیجئے فیکٹس میں لانا چاہتا ہوں نا عمران نیازی کو, اس کا مکروہ چہرہ میں اس کو دکھانا چاہتا ہوں آج کہ 2011 میں ڈرون حملوں کے نتیجے میں کس حکومت نے امریکن ایڈ سے معذرت کر لی تھی؟ وہ الحمدللہ پنجاب حکومت تھی. پنجاب حکومت تھی, آپ کی KPK کی حکومت نہیں تھی, پنجاب حکومت تھی. آپ اپنا یہ دعوے کرتے تھے خود مختاری کے, عزت کے, وقار کے. IMF میں نہیں جاؤں گا, میں اپنی خودکشی کر لوں گا. تو خودکشی کر لی ہوتی نا پھر آپ نے. آپ تانے دیتے ہیں کہ یہ بیگر اور چوزر کی بات شہباز شریف نے ایک امریکن کانٹیکسٹ میں کی. نہ میں نے امریکن کانٹیکسٹ میں کی, نہ میں نے چائنیز کانٹیکسٹ میں کی, نہ میں نے شرق کے کانٹیکسٹ میں کی, نہ میں نے مغرب کے کانٹیکسٹ میں کی. میں نے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں کی, پاکستانی ہونے کے کانٹیکسٹ میں کی. اور میرا ایمان ہے کہ اگر آج یہ قوم فیصلہ کر لے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فیصلہ کر لے اور صدق دل کے ساتھ کہ ہم نے اس اپنا خدار کی مہک کو ہم نے ختم کرنا ہے, نالیوں میں انڈیلنا ہے, اور ہم روکی سوکی کھائیں گے. اگین ایزیئر سیڈ دین ڈن. میں بات دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ یہ بہت جان جوکوں کا کام ہے, کانٹوں کا راستہ ہے. لیکن کانٹوں کو بغیر پھول تو پیدا نہیں ہوتا. کانٹوں کو بغیر وہ اپنا جو باغ ہے اس میں مہک پھول کی نہیں آتی, اور وہ پھول کی مہک جو ہے وہ دوسرے قرب و جوار میں محلوں میں اس کی مہک نہیں پھیلتی. وہ کانٹوں سے گزرتا ہے. جو کاٹن ہوتی ہے اس کو جب تک وہ آپ اس کو نہ نکالیں اس سے لوم سے, کپڑا نہیں بنتا. تو یہ ایک دشوار گزار راستہ ہے, لیکن اگر اس کو آپ اپنا لیں تو پھر کوئی کام ناممکن نہیں رہتا. اس لیے میں نے پچھلے دنوں یہ کہا تھا, پھر میں آج کہتا ہوں کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ. عمران نیازی سنو میری بات, اور پھر اپنا شرم کرو اور اپنے گریبان میں جھانکو. ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے. پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار. یہ ادھار کی زندگی, چاہے وہ زمین کی ہے یا اپنا آسمان کی ہے, پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار. اور خاکستر, یعنی جس کو کہتے ہیں, جو کیا کہتے ہیں خاکستر کو, خاک یا پنجابی جن سوا کہتے ہیں, اور راک. تھینک یو ویری مچ. اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. یہ میں اس میں بلیو کرتا ہوں, میں پوری قوم کو یہ کہتا ہوں, خدا کی قسم اس میں بلیو کرتا ہوں. اور یہ عمران نیازی کہ میں IMF نہیں جاؤں گا, میں خودکشی کر لوں گا, میں 300 ارب ڈالر لے کے آؤں گا تو میں یہ کر دوں گا, میں 90 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا, میں مغرب کو میں سب سے زیادہ جانتا ہوں, میں ہندوستان کو سب سے زیادہ جانتا ہوں, میری بڑی وہاں دوستیاں ہیں. بھائی ہوں گی دوستیاں, آپ نے قوم کو کیا دیا؟ بدترین مہنگائی, بدترین غربت, بدترین بے روزگاری. 1 کروڑ گھر کہاں گئے؟ 1 کروڑ اپنا وہ ملازمتیں کہاں گئی؟ 50 لاکھ گھر کہاں گئے؟ اور پھر آپ ریاست مدینہ کی دن رات بات کرتے ہیں, اور ریاست مدینہ کی مثالیں آپ دیتے تھکتے نہیں. اور امر آپ کا کیا ہے کہ کارٹلز جن کو آپ نے پاکستان کی دولت لوٹنے کی کھلی اجازت دی, اور رات کے 12 بجے پھر آپ کہتے تھے کہ جناب میں اپنے کمیشن بناؤں گا اور چند دنوں میں ان کو میں پہنچاؤں گا. میں کیفر کے رات تک کیا ہوا ان کمیشنز کا؟
کیا وہ ان رپورٹس کا جس میں اربوں روپے پاکستان کے کھائے گئے؟ پہلے چینی ایکسپورٹ کی گئی اور اربوں روپے کی سبسڈی دی گئی. اس خادم نے پنجاب کے چیف سیکرٹری کی رپورٹ پر سمری پر کہا کہ میں سبسڈی نہیں دوں گا. میں یہاں پر اب خود نمائی کے لیے نہیں بیٹھا, میں حقائق پیش کر رہا ہوں, اس قوم کو حقائق پیش کر رہا ہوں, یہ فیکٹس ہیں. آپ نے سبسڈی دی اپنی ناک کے نیچے. یو آر سلیکٹڈ پرائم منسٹر ایز ویل ایز کامرس منسٹر, بوتھ یو آر ویئرنگ ٹو ہیٹس. اور آپ نے سبسڈی دی اور پھر روپیہ ڈالر کے مقابلے میں بڑی تیزی سے نیچے جانے لگا. وہ ونڈ فال پروفٹ, چونکہ جب ظاہر ہے کہ $1 150 پہ ہوگا تو اپنا جیب میں جائے گا, $1 جب 160 روپے ہوگا تو پیسہ ایڈیشنل جیب میں جائے گا. سبسڈی بھی مل رہی تھی قوم کی اور اپنا ونڈ فال بھی مل رہا تھا. یہ دیکھتی آنکھ نے اتنا ہولناک منظر کبھی دیکھا نہیں. اور پھر گندم میں بھی آپ نے یہی کہا, اربوں روپے اس قوم کے کھائے گئے. گیس میں آپ نے جو کچھ حشر کیا اس قوم کا, آپ نے گیس وقت پہ منگوائی نہیں, قطر کی گیس کہ آپ نے کہا یہ اپنے اس میں کرپشن ہوئی ہے. اور قطر ہمارا ایک مسلم ملک برادر ملک ہے, پاکستان کا خیر خواہ ہے, ہمیشہ کھڑا رہا, اس کو آپ نے بدنام کیا. چین کو آپ نے بدنام کیا, وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ کس کو آپ یہ بھاشن سنا رہے ہیں, کس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں؟ عمران نیازی. اور وہ کہتے ہیں کہ کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں, کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں. میں نے کہا وجہ تباہی تو یہی تو ہے. میں نے کہا کہ وجہ تباہی یہی تو ہے. ہم لوگ ہیں عذاب الہی سے بے خبر, ہم لوگ ہیں عذاب الہی سے بے خبر. اے بے خبر, عذاب الہی یہی تو ہے کہ قوم کو برباد کر دیا, قوم کو برباد کر دیا. اور گالی گلوچ, چور اور ڈاکو, اور جناب میں لٹیرے میں چھوڑوں گا نہیں, آرٹیکل 6 میں لگاؤں گا غداری کا. پر غداری کا کیس اگر بنتا ہے تو تم پر بنتا ہے کہ جب ستمبر 2014 کو چین کے ہمارے انتہائی معزز مہمان صدر شی جن پنگ پاکستان آ رہے تھے, صرف دورہ کرنے کے نہیں, پاکستانی عوام سے ملنے اور پاکستان کو سی پیک کا تحفہ دینے آ رہے تھے. 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی, 20 گھنٹے کی. اس لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کے لیے سی پیک کے منصوبے جن میں بجلی کے پاور پلانٹ سے وہ آ رہے تھے سرمایہ کاری کے حوالے سے, آپ ڈی چوک سے نہیں اٹھے. آپ کو سب نے منع کیا, اپیلیں کی. چین کا سفیر آپ کو آ کے ڈی چوک میں ملا. میں گیا جنرل رحیل کے پاس, یہ میں آج ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں, پنڈی. میں نے کہا جنرل صاحب یہ شی جن پنگ مجھے اب فائنل وارننگ ملی ہے چائنا کی طرف سے کہ اگر یہ نہیں اٹھیں گے تو ان کا دورہ مؤخر ہو جائے گا. انہوں نے کہا میں شہباز صاحب ہم کرتے ہیں. میں میاں نواز شریف کی اجازت لے کر گیا تھا وہاں پر پنڈی ان کے پاس. وہاں پر جو تھے اس کو ڈی جی ایمو نہیں سی جی ایس, وہ جنرل اشفاق شاید وہ تھے سی جی ایس میرے خیال میں, اللہ کو پیار ہو گئی, واز این آؤٹ اسٹینڈنگ جنرل آف پاکستان آرمی. تو وہ بھی تھے, تو انہوں نے کچھ کرتے ہیں مگر کچھ نہیں ہوا. انہوں نے کوشش ضرور کی ہوگی اور وہ چین کے صدر کا دورہ مؤخر ہو گیا. اس طرح سی پیک اپریل 2015 تک مؤخر ہو گیا. یہ 7 مہینے کی جو پاکستان جو 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ میں جو اپنا جل رہا تھا, اور آپ کی زراعت آپ کی پیلی ہو گئی تھی, آپ کی صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا تھا, لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے تھے, آپ کی ایکسپورٹ تباہ ہو گئی تھی, آپ کی پروڈکشن تباہ ہو گئی تھی. اور آپ نے کہا کہ ہم گندے تولیے اور جو کپڑے وہاں پر پڑے ہوئے ہم نہیں اٹھیں گے, اور چینی صدر آتے ہیں نہیں آتے ہم پہ ہماری بلا سے. تو غداری کا مقدمہ تو سب سے پہلے آپ کے خلاف ہونا چاہیے. آپ قوم کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کس طرح آپ قوم کو آپ ایک ایسی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں کہ قوم کیا ان حقائق سے واقف نہیں؟ اور پھر گالی گلوچ اور دن رات آپ کا یہ منترا کہ یہ چور اور ڈاکو اور یہ باہر بین الاقوامی سازش یہ پکڑی گئی ہے. آج تک وہ لیٹر جو آپ بات کرتے ہیں کہ میں نے دکھایا ہے, بھائی اگر اپنا جو آپ کی ہماری جو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ہے اس میں اگر آپ یہ 3 ہفتے بعد اس خط کو لے کے آئے ہیں تو 3 ہفتے آپ سوتے رہے. اور پھر آپ نے OIC میں
آپ نے امریکہ کے ڈیلیگیشن کو بلایا، ان کو آپ نے انوائٹ کیا، اور پھر کہا کہ OIC اور امریکہ کے جو تعلقات بڑے اچھے ہیں اور اس میں بڑا واضح اس میں اضافہ ہوگا۔ آپ نے کہا کہ ہم امریکہ اور پاکستان کے جو 75 سالہ جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو ہم سیلیبریٹ کریں گے۔ یہ ان دنوں میں آپ کہتے ہیں 7 تاریخ کو خط آ گیا تھا، 7 مارچ کو یہ جو کانفرنس، یہ تو 22 اور 23 مارچ کو ہوئی، تو پھر آپ کو یہ تعریف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہنے کا مقصد یہ ہے وہ ڈھکوسلے، یہ ہے وہ ساری ان کی اپنا پلاننگ کہ پاکستان کے اندر یہ جو جمہوریت کا جو یہ پھول جو ہے، جو ابھی جو پنپ رہا ہے، یہ درخت، یہ جو پودا پنپ رہا ہے، اس کو مسخ کر دیا جائے، اور خدا نخواستہ وہ جو مثال ہے کہ نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیاں گے، اور وہ مثال جو ہے کہ جناب کہ نہ رہے باندھ نہ بجے بانسری، تو یہ وہ شخص ہے جو کہ آج قوم کے سامنے اپنا ریاست مدینہ اور کیا کیا وہ اسلامی دور کی باتیں سناتا ہے۔ جب 3.25 سال آپ کہاں گئے تھے؟ کہاں تھے آپ 3.25 سال؟ اگر یہ آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر تو مہنگائی نہیں تھی، وہاں تو کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا، وہاں دوائی کے بغیر کوئی اپنا وہ مرتا نہیں تھا، وہاں پر انصاف ہوتا تھا، وہاں پر لوگوں کے ان کے حقوق کی پاسداری ہوتی تھی، وہاں پر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے تو ریاست مدینہ کا نام لے کر آپ نے ایک ایسا آپ نے اس پاکستان کے اندر ایک معاشرہ قائم کر دیا ہے جس کا کہ ریاست مدینہ سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں۔ کیا وہاں پر خدا نہ خواستہ ریاست مدینہ میں گالی گلوچ ہوتی تھی اور غنڈے اور بدماشوں کا اس طرح نام لیا جاتا تھا؟ اس طرح آپ بے پر کیوں اڑاتے تھے؟ بہنوں کو اور بیٹیوں کو وہاں پر خدا نہ خواستہ جیلوں میں ڈالا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے آج کہ یہ وقت کس کی رونت پہ خاک ڈال گیا، یہ وقت کس کی رونت پہ خاک ڈال گیا۔ یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں؟ عمران خان، یہ تم اس شعر کی تصویر بنے ہوئے ہو۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں اپنا بڑی بات واضح ہے۔ ایک آخری بات، آپ کے سوال ہوں گے، میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 2011 میں ڈرون حملوں کے نتیجے میں نے امریکی ایڈ لینے سے میں نے انکار کر دیا تھا، اور اس حوالے سے امریکہ مجھ سے ناراض ہو گیا تھا۔ حالانکہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ ہمیں دنیا کے تمام ممالک سے اچھے تعلقات بنانے چاہیے، لیکن وطن کی میں سمجھتا تھا رائٹ اور رانگ کہ وطن کی خودداری کا، پاکستان کی جو وقار ہے، پاکستان کا جو وجود ہے، اس کا یہ تقاضا تھا کہ اگر ڈرون حملے ہم پہ ہو رہے ہیں تو پھر ہم ایک ڈرون حملے بھی ہم اپنا برداشت کریں، اپنے لوگ یہاں پر بے گناہ مریں، اور پھر ساتھ وہاں پر امریکی ڈالرز بھی لیں۔ میں نے انکار کر دیا اور مجھ سے امریکہ ناراض ہو گیا۔ یہ ہے خودداری، یہ ہے وطن کی جو مٹی اور اس کی عزت اور وقار کو ڈیفینڈ کرنا، نہ کہ آپ کی طرح کہ IMF نہیں جاؤں گا، میں جناب خودکشی کر لوں گا، میں فلاں نہیں جاؤں گا تو خودکشی کر لوں۔ یہ ادارے جو ہیں یہ کن کے ہیں؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ سپر پاورز نے بنائے ہیں، ان کے پیچھے سپر پاورز ہیں۔ کچھ خدا کا خوف کرو۔ اس قوم کو آپ اپنا جو یہ بھاشن دے رہے ہیں، یہ قوم انشاءاللہ اس آپ کے چکر میں بالکل نہیں آئے گی۔ اور اس حوالے سے ایک اور بات کر کے پھر میں آپ کے سوالات بھی ضرور لوں گا، وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے یہ بات دیکھیں، سن لیں، یہ فیکٹس ہیں، یہ تاریخ کا حصہ بنیں گے اور قیامت تک ان فیکٹس نے اپنا رہنا ہے اور اس کو کوئی ڈسٹارٹ نہیں کر سکتا۔ جب بس ڈپلومیسی کے ذریعے جب سابق وزیر اعظم انجانی واجپئی جب پاکستان آئے تو میں اس کو خادم تھا پنجاب کا، تو مجھے یاد ہے آج بھی کہ اپنا واجپئی صاحب نے آگے بڑھ کر میاں نواز شریف کو وہ بغل گیر ہوئے، میاں نواز شریف ذرا اپنا ویلکم کیا جس طرح مہمان کا کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے آگے بڑھ کے ان کو ویلکم کیا۔ پھر وہ مینار پاکستان گئے اور وہاں پر کہا، مجھے آج بھی لفظ میرے کانوں میں گونجتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو ہمارے دلوں پر بڑے گھاؤ لگے تھے، مگر آج ہم پاکستان کے وجود کو صدقے دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات تھی۔ یہ ہے وقار، یہ ہے غیرت، یہ بغیرتی نہیں، اس کو غیرت کہتے ہیں۔
غیرت مند نواز شریف نے وہ واجپئی سے یہ الفاظ مجبور ہوا کہ کہنے کے لیے. پھر یہ بھی اس نے کہا میاں نواز شریف کو, جناب میاں صاحب بیٹھیں 1 سال کے اندر کشمیر کے تنازع کو حل کریں. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ مودی آئے گا تو جناب کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا اور کشمیر کا مسئلہ مودی حل کرے گا. اور پھر نواز شریف کے حوالے سے مودی کے پاکستان جب آئے تو آپ نے کیا کہا؟ وہ الفاظ میرے منہ پہ نہیں آ سکتے, یہ مناسب نہیں ہے. پھر آپ نے جب کہا پچھلے دنوں میں ہندوستان کی طرح آپ نے تعریف کی, نیوٹرل پالیسی اپنائی, کیا فارن پالیسی ہندوستان کی, اور جناب انہوں نے اپنا کس طرح انہوں نے ڈیل کیا, اور یہ ہوتی ہے اپنا وائس پالیسی. اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے وزیر خارجہ کو آپ اپنے آپ کو ناکام قرار دے رہے ہیں. اور پھر کس طرح آپ نے دوست ممالک کو ناراض کیا, میں اس طرف آتا ہوں. لیکن دوسری بات میں میاں نواز شریف کی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہندوستان نے 5 ایٹم دھماکے کیے تو میاں نواز شریف نے یہ حکم دیا کہ جناب چاغی میں پوری تیاری کی جائے. میں ڈیٹیل بھی نہیں جا رہا کہ کون اس کے حق میں تھا, کون اس کے خلاف تھا, اس کو چھوڑ دیں, یہ تاریخ کے اوراق خود اس کی بات کریں گے. میاں نواز شریف وہ اسٹیٹ فاسٹ. 5 ٹیلی فون آئے ان کے پریزیڈنٹ بل کلنٹن کے, بڑی اچھے طریقے سے گفتگو کی. یہ نہیں کہا مسٹر پریزیڈنٹ ایبسلوٹلی ناٹ, یہ نہیں کہا, بڑے اچھے طریقے سے کہ مسٹر پریزیڈنٹ تھینک یو ویری مچ فار یور گڈ وشز اینڈ یور سپورٹ. یہ مطلب یہ ایگزیکٹو وہ الفاظ نہیں, لیکن میں آپ کو ایک نقشہ پیش کر رہا ہوں. بٹ آئی ہیو ٹو ڈیفینڈ دا انٹرسٹ آف مائی پیپل, مائی کنٹری, اینڈ اٹ از ناٹ پاکستان who has done it, it is India which has done it. And therefore now I am compelled, I have no choice. Thank you very much for all your support, economic support and political support, but I cannot betray my people. Finally انہوں نے کہا کہ میں آپ کو $5 ارب کی میں آپ کو امداد دیتا ہوں, آپ نہ کریں. میاں نواز شریف نے کہا کہ میری غیرت اس کی اجازت نہیں دیتی, میری قوم کی جو غیرت ہے میں نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ ہوتی ہے عمران نیازی غیرت. آپ غیرت کے لفظ آپ جانتے نہیں ہیں. آج آپ جس غلامی کا تانا ہمیں دے رہے ہیں وہ مہربانی کر کے پہلے غیرت کا مطلب آپ سمجھ لیں. بغیرتی میں کیا کہوں, مجھے آپ مجبور نہ کریں کہ میں پھر ایسی باتیں کریں کہ پھر آپ کو دوبارہ نیند نہ آئے. پہلے آپ کو تو پہلے نیند نہیں آتی, میں آپ کو ڈرونے خواب کی طرح رات کو ہر روز رات کو آتا ہوں میں آپ کو. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میاں نواز شریف کہ وہ الحمدللہ غیرت مند وہ وزیر اعظم جس 3 مرتبہ رہا اور اللہ اس کو زندگی دے, اس نے پاکستان کی عزت اور غیرت کا سودا نہیں ہونے دیا. اس زمانے میں $5 ارب 1999 میں, آج وہ $25 ارب کے ہم پلہ ہوں گے. نواز شریف نے کہا تھینک یو مسٹر پریزیڈنٹ, آئی ایم ویری گریٹفل, بٹ آئی ڈونٹ نیڈ this $5 billion. I cannot trade Pakistan's supremacy and independence for these $5 billion. یہ ہوتی ہے اپنا پاکستانیت, یہ ہوتی ہے ایک پاکستانی کی سوچ, نہ کہ آپ کی طرح گالی گلوچ اور پھر ریاست مدینہ کی بات کرنا, قوم کو مہنگائی کے آگ میں جلسا دینا اور پھر ریاست مدینہ کی بات کرنا, بے روزگاری, ایک گھر کیا ایک اینٹ نہیں آپ نے بنا کے دی تو اپنا ریاست مدینہ کی بات کرنا. یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. اب آپ اتر آئے ہیں بہت ہی ایک اونچے ہتھکنڈوں پر, یہ قوم اچھی طرح آپ کو جانتی ہے اور قوم آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے گی. مگر کیا کیا جائے کہ یہ خودی کی جو بات کرتے ہیں, اور خودی وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. عمران نیازی خودی تمہاری وہ رونت, اس کا مطلب اقبال نے نہیں کہا وہ رونت اور تمہارا تکبر اور تمہاری اپنا انا اور تمہارا کہ آئی ایم نو آل پرسن, اور جو تمہاری ہے وہ تمہارے اندر خمیر میں ناسس, یہ وہ خودی نہیں ہے کہ جو تمہارے گردن میں جو لوہے کا سریا ہے. خودی اقبال بات کرتا ہے محنت امانت اور دیانت کو کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا، کہ اتنی محنت کرو، امانت اور دیانت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو کہ تم کہ پھر یہ قوم جو ہے دنیا پوچھے کہ پاکستان واہ واہ کیا پاکستان نے ترقی کی، بتائیے جی ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں، ہم تو جناب آپ کے غلام ہیں، آپ کے حکم. یہ وہ پاکستان ہے جو حضرت قائد اعظم نے دیکھا تھا اور اقبال نے اس کا خواب دیکھا تھا، نہ کہ آپ کی طرح میں نہیں جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا، میں فلاں کر لوں گا. آج ہماری جو نسلیں آنے والی ہیں ان کا آخری بال بھی آپ نے قرضوں میں جکڑ دیا ہے. آپ نے ان 3.5 سالوں میں جتنے قرضے لیے وہ 74 سالہ جو ہم نے قرضے لیے تھے 2018 تک، یہ اس کا 66% ہے. نواز شریف کے دور میں 5 سال دور میں 10,000 ارب کے قرضے لیے گئے. آپ نے ان 3.5 سالوں میں 22,000 ارب کے قرضے لے لیے اور ایک اینٹ نہیں لگائی. جا کے تختیاں جو نواز شریف کی لگی ہوئی ان کو دوبارہ اکاڑ کر وہاں تختیاں لگاتے ہیں. یہ کیا ڈرامہ، یہ کس کو آپ بے وقوف بنا رہے ہیں؟ اور اسی لیے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ بے خودی کی حالت میں آپ خودی کی باتیں کرتے ہیں، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. مبارک ہو جی آپ کو، رمضان شریف آپ سب کو مبارک ہو. رمضان شریف کی برکت سے انشاءاللہ پاکستان انشاءاللہ آگے بڑھے گا اور پاکستان اور ترقی کرے گا. میں نے فیکٹ ساتھ بتائیں، فیکٹ میں نے بات نہیں کی، فیکٹس بتائیں، فیکٹ پلیز. یہ ہے کہ اپوزیشن 3.5 سال سلیکٹڈ کہتی رہی وزیر اعظم عمران خان کو، تو اب ان کے خلاف تو عدم اعتماد آ گئی ہے، مگر کیا سر سلیکٹرز کے خلاف بھی کوئی جب آپ وزیر اعظم بن جائیں گے تو کوئی کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی، یا پھر کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے آپ سے کوئی معافی مانگ لی ہے یا آپ نے معاف کر دی ہے؟ یہ کوئی سوال نہیں. میں آپ کے جو ہے نا چکر میں نہیں آؤں گا، سیدھی بات ہے. آپ مجھے یہ پوچھیں کہ بھائی آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ ترقی اور خوشحالی کا راستہ کیا ہے تو اس کا جواب دوں گا. ایک چیز جو ہے بڑی واضح ہو گئی ہے کہ بیچ میں تھرڈ پارٹی آئی تھی اور وہ پیغام آپ کی طرف بھی آیا تھا اور پی ایم سے بھی انہوں نے بات کی تھی، تو کیا اس کے بعد دوبارہ میں نے کل بھی پریس کانفرنس میں بتا دیا تھا کہ تمام جو اتحادی جماعتیں وہ اپنے پرسوں بیٹھے تھے، سب کا فیصلہ تھا کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ کوئی جادو منتر تو نہیں، یہ ایک آئین اور قانون کا حصہ ہے، ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. عمران خان نیازی اگر استعفیٰ دیتے ہیں تو 100 بسم اللہ دیں اور ہاؤس جو ہے وہ نیا لیڈر الیکٹ کر لے گا. اگر کوئی تیسری قوت مذاکرات کی کوشش کرے کہ عمران خان نے ابھی تک کی جو اسٹریٹجی حکومت کے سامنے آ رہی ہے وہ نہ تو جانے کے لیے تیار ہیں اور انہیں یہ اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ وہ آخری آپشن استعفے بھی دیں گے اور اس چیز کو چلنے دے دیں گے، یعنی اپوزیشن کو کسی صورت میں اقتدار منتقل نہیں اور الیکشن بھی ہو سکتا ہے. اس ساری سچویشن میں اپوزیشن کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ ہم پرامن راستے پر گامزن ہیں. ہم انشاءاللہ کل ووٹ آف نو کانفیڈنس پارلیمان کے اندر آئین اور قانون کے مطابق اس کے اوپر ہم ووٹنگ کریں گے اور جو ووٹ آئے گا اس کو ہم صدق کے دل سے انشاءاللہ تسلیم کریں گے اور اللہ نے چاہا تو متحدہ اپوزیشن کی یہ جو موشن ہے یہ اللہ نے چاہا تو یہ کامیاب ہوگی اور اس کے نتیجے میں جو بھی حکومت بنے گی وہ فی الفور وقت ضائع کیے بغیر ہم ایک پلان قوم کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ. اعزاز میاں صاحب اس وقت ملک جو ہے وہ شدید افواہوں کی زد میں ہے. پہلے تو سیاستدانوں کو سوشل میڈیا پر ٹارگٹ کیا جاتا تھا، آج سیاستدانوں کے خلاف بھی سوشل میڈیا پر بھرپور کمپین اس وقت جاری ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیوس کی جو صورتحال ہے اس سے کیسے نکلا؟ دیکھیں میں عمران نیازی کی وہ تقریر کا آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں جو اقتدار سے آنے سے پہلے اس سے پہلے چند سال پہلے لندن میں کی تھی، اور اگر وہ کم سے کم کسی غیرت مند پاکستانی کا وہ اس کو نہ زیب دیتا ہے نہ اس کو اتنی ہمت ہے اس کہ وہ ویڈیو دیکھ لے. لیکن بطور پولیٹیشین میں نے دیکھی جو اس شخص نے افواج پاکستان کے بارے میں زہر گھولا اور زہریلی باتیں کی. خدا کی قسم اگر کوئی اور ہوتا تو نہ جانے اس کے خلاف ایک نہیں کتنے مقدمے چلائے جاتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑا حوصلہ ہے کہ اس بات کو اگنور کیا گیا. تو آپ کس کو برگلا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہوش کی ناخن لینی چاہیے
ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اگر ہم نے ماضی سے سبق حاصل نہ کیا تو پھر بہت نقصان اٹھا چکے ہیں, پھر irreparable ڈیمیج ہو جائے گا, پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے, پھر اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیوت. اچھا شہباز صاحب یہ بتائیے کہ کل عمران خان صاحب نے یہ اعزاز صاحب جی پرائم منسٹر نے ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کا ایک پیغام لے کے آئی تھی ان کے پاس جس میں 3 باتیں کی گئی. تو کیا آپ نے پیغام دیا تھا یا عمران خان صاحب کا کیا ہے؟ میں بڑے ہی اپنا بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپوزیشن نے کوئی پیغام نہیں دیا تھا اسٹیبلشمنٹ کو. یہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. البتہ یہ میں آج عمران خان صاحب سے ان کیمروں کو سوال کروں گا کہ یہ بتائیں کہ جب 2014 کے جو دھرنے وہ کتنے مہینے چلے تھے اعزاز صاحب, 4 مہینے یا 3 مہینے؟ جی 126 دن. کس کے کہنے پہ آپ نے وہ دھرنا کیا تھا؟ چینی صدر کا دورہ کس طرح کیوں مؤخر ہوا تھا؟ اور آپ نے جنرل رحیل سے جو میٹنگ کی تھی رات کی تاریکی میں, اس میں کیا باتیں ہوئی تھیں؟ آج ایک بات کی ہے, دونوں ایک ہی چینل کے 2 سوال ہو جاتے ہیں. چلے آصف کریں شہباز صاحب انہوں نے آج یہ کہا کہ میں جو بھی نتائج کا لائیں گے نا ووٹنگ کی تحریک جماعت ایک تو میں اسے نہیں مانوں گا, دوسرا یہ بات ہی ہو رہی ہے کہ شاید وہ اچھا نہیں مانیں گے جی, اور تو وہ تو میں نہ مانوں ہے نا پھر بات. دوسرا انہوں نے یہ کہا, یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ شاید کل پی ٹی آئی جو ہے وہ قومی اسمبلی سے اجتماعی طور پر استعفے دے دیں. تو کیا سر اگر یہ اجتماعی استعفے دیتے ہیں یا اسی طرح مسلسل احتجاج کرتے ہیں تو پھر احتجاج پہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی, اور اگر استعفے آتے ہیں تو کیا ضمنی الیکشن ہوگا یا چیزیں جنرل الیکشن کی طرف؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ رائے حق کی باتیں کرنا, بدی اور نیکی کی تمیز سکھانا, تو بدی اور نیکی کی جب تمیز آپ سکھاتے ہیں تو اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ پھر وہ اس کی دعوت دینا, بدی سے پرہیز کرنا اور نیکی کی ترویج کرنا تو گالی گلوچ سے ہوتا ہے؟ مجھے بتائیں. وہ چور ڈاکو کہنے سے ہوتا ہے؟ مجھے بتائیں. غدار کہنے سے ہوتا ہے؟ مجھے بتائیں. آپ بات کرتے ہیں امر بالمعروف کی اور اس کے بالکل الٹ باتیں کرتے ہیں, اور پھر یہ بات کرنا کہ تباہی کے راستے سے میں نے بچایا. تو میں نے وہ گنوا دیا آپ کو کہ بے روزگاری کس کے دور میں سب سے بڑی, اور اس ملک کے اندر غربت, افلاس اور ہسپتالوں میں دوائیاں بند ہونا کس کے دور میں ہوئی. اور اگلی بات آپ کو چائنا کی بتانا چاہتا ہوں کہ چین کے ساتھ تعلقات خراب کرنے میں عمران نیازی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارے بہترین دوستوں میں ہیں, چین بھی ہے سعودی عرب بھی ہے, اس کے ساتھ تعلقات کو بگاڑنے میں, اور کس طرح سعودی عرب کو ہیوملیٹ کیا گیا. یہ میں کوئی آپ کو رام کہانی سنا رہا, آپ وہ ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں کہ وی کین ڈیل ود کشمیر ایشو وداؤٹ سعودی عربیہ, کوٹ اینڈ کوٹ. آپ بتائیں کہ وہ سعودی عربیہ, میں گواہ ہوں جب پاکستان نیوکلیر طاقت بنا الحمدللہ نواز شریف کی قیادت میں, اور وہ ساری جو میں نے بتا دی بل کلنٹن سے جو گفتگو ہوئی, جب ہم سعودی عربیہ گئے تو اللہ بخشے کنگ عبداللہ نے کہ اس طرح ہاتھ کھڑے کر کے اہلاً وسہلاً اخ الکریم, لا 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 اخ شقیق, کہ میں پہلے کہا کہ میرے بھائی پر نہیں میرے سگے بھائی, اخ شقیق کہتے ہیں نا سگے بھائی, یہ ان کے الفاظ تھے. اور پھر آج میں یہ بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ بہت یہ ہے پابندیاں لگی ہیں, آپ فکر نہ کریں کہ ہم جو بھی ہم سے بنا ہم آپ کی اپنا پاکستان ہمارا بھائی ہے اور مدد نہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے. چند دنوں میں وہاں سے ان کا وزیر آئے اور وہ لیٹر لائے وہاں کے سعودی کنگ کا, اور کہا کہ یہ آپ کو ہم 3 سال کی تیل مفت دیتے ہیں. ابھی جو اپنا وہاں پر جو کراؤن پرنس ہیں, آپ پرنس سلمان, ان کو دیکھیں, پرنس محمد بن سلمان نے کتنی مدد کی پاکستان کی. اور یہ اس دور کی نہیں, تاریخ 74 سال کی ہے کہ ہر دور میں, چاہے وہ کنگ فیصل مرحوم تھے, پاکستان کا وہ ہمیشہ ساتھ کھڑا رہا. ان کے بارے میں پبلکلی اس طرح کے الفاظ کہنا عقل دنگ رہ جاتی ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا, میں افلاطون ہوں. پھر آپ نے
چین کے ساتھ جو کیا، چین کے اوپر آپ نے الزام لگائے، چینی کمپنی کے اوپر الزام لگائے، آپ نے تعلقات کو اس حد تک بگاڑ دیا کہ وہ جو ملتان میٹرو میں کہا کہ وہ یادیو کمپنی ہے، $17 ملین وہاں پر شہباز شریف کے فرنٹ مین جاوید صادق نے کھائے ہیں، اور کاغذ لڑائے کہ یہ جاوید صادق 27 ارب روپے شہباز شریف کھا گیا. یہ جھوٹا شخص جو آج تک ایک دھیلے کا الزام ثابت نہیں کر سکا، اس کو کس نے حق دیا کہ وہ ریاست مدینہ کی بات کرے اور امر بالمعروف کی بات کرے؟ اور پھر ایک ٹی وی چینل ہے، نام لیتا ہوں، اور ایک ٹی وی چینل کے وہ بڑے بنتے ہیں آئنسٹائن، اور کہا کہ وہ مجھ پہ الزام لگایا انہوں نے یہی اس کو. تو میں نے پھر کہا تنگ آ کے، میں نے کہا کہ اگلے 48 گھنٹوں میں ثبوت لے آئیں، ادروائز ادھر پٹ اپ اور شٹ اپ. یہ 3 سال 3.5 سال اس بات کو ہو گئے ہیں، آج تک اس کا جواب نہیں آیا. اور الحمدللہ اپنا میرے ہاتھ صاف. ایک دھیلے کی کرپشن تو دور کی بات ہے، نواز شریف کے دور میں کھربوں روپے کے جب منصوبے لگے، وہاں پر کئی سو ارب روپے کی بچت ہوئی. عمران نیازی اس سے سبق سیکھو کہ قوم کی بچت ایک ایک پائی کس طرح بچائی جاتی ہے. ہم بڑے خطاکار لوگ ہیں، بہت غلطیاں ہوئی ہم سے، کوئی شک نہیں، لیکن بخدا نواز شریف کی لیڈرشپ میں نواز شریف نے اس ملک کے لیے دل سے خدمت کی. اور باقی پارٹیوں میں پولیٹیکل پارٹی میں بڑے بڑے قابل لوگ ہیں، جو اپنا بڑے محنتی لوگ ہیں، بڑے پاکستانی ہیں، ہر طبقے میں. آپ سمجھتے ہیں کہ میرے علاوہ اس ملک میں اور کوئی ہے نہیں. اور بال ٹیمپرنگ آپ کے زمانے میں ہوئی، وہاں پر بل کلنٹن اپنا جا کے ٹرمپ سے آپ نے میٹنگ کی اور کہا کہ میں ایک اور لے آیا ہوں، میں اپنے ورلڈ کپ. اس قوم کو اب مزید دھوکے باز نہیں چاہیے، اس قوم کو ایک صحیح معنوں میں رہبر چاہیے. شہباز صاحب، آپ آج ایک دن رہ گیا ہے طریقے عدم اعتماد کو پورے ملک میں. نہیں، ایک دن رہ گیا، ایک دن سے کم رہ گیا. سر یہ اب جو باتیں کل رشتہ دار سے پہلے بھی ایک کوشچن ہوا، غداری کے مقدمات قائم کریں گے، غداری کے مقدمات پکڑ لیں گے، ایف آئی اے استعمال کرنا. پھر غداری کا سب سے پہلا مقدمہ عمران خان پر کے خلاف ہونا چاہیے کہ جو شی جن پنگ کے دورے کو دھرنا ختم نہیں کیا. وہ قومی مفاد میں بہت بڑا ایک دورہ تھا، قومی مفاد کو اپنا بہت بڑا نقصان پہنچایا گیا. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ میں وہ زائد کی بات نہیں کرتا جو کھڑا تھا وہاں پر میئر لنڈن میں ان باتوں میں نہیں جاتا. میں پاکستان کے جو مفادات ہیں اس کو ریپریبل ڈیمیج کس نے پہنچایا؟ چین کے ساتھ جو اپنا سی پیک کا آلموسٹ خاتمہ ہو گیا اور الزامات لگائے، وہ چین جس نے اپنا 1965 کی جنگ میں اپنے 800 جو بھیڑ بکریاں اس کا کلیم کر دیا ہندوستان سے، آپ کے ساتھ کھڑا رہا، اس کے اوپر آپ نے الزامات کی بوچھاڑ کر دی. یہ اس سے بڑا ریپریبل ڈیمیج کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ غداری اور وطن پرستی میں اگر پڑھیں گے تو یہ بات بہت دور تک جائے گی. شہباز صاحب یہ میں صرف یہ ریکویسٹ کر رہا تھا کہ اپوزیشن نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کی بات یہ تجویز لے کے آئی تو آپ لوگوں نے کہا کہ نہیں یا استعفا دیں اور یا پھر آپ جو ہے وہ عدم اعتماد کو فیس کریں. تو اس بات کی تصدیق بھی ہوئی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ میں کس رینک کا افسر آپ کے پاس یہ تجویز لے کے آیا تھا؟ کرنل میجر تھے یا کوئی جنرل صاحب؟ یہ میرے بھائی آپ کو میں علیحدگی میں بتا دوں گا. شہباز صاحب یہ بتائیے گا آخر میں آپ سب کو شہباز صاحب یہ بتائیے گا شہباز صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ ماضی میں جب ڈرون حملے ہوئے اور اس کی جب ایڈ آئی تو آپ نے منع کر دیا اور اس وقت منع نہیں کر دیا، نہیں لی، آپ تو ناراض ہو گئے امریکہ. آج آپ کے ساتھ امریکہ راضی ہے یا ناراض ہے؟ ہمیں تمام عالمی طاقتور ممالک سے اچھے تعلقات بنانے چاہیے. یہ میں ڈنگے کی چوٹ پہ کہتا ہوں تمام. اور آخر میں ایک بات میں مکمل کر دوں. عمران نیازی نے آج لوگوں کو پھر اشتعال دلایا ہے. میں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر کے حیثیت سے اپنے کارکنوں کو کہوں گا کہ وہ پرامن رہیں اور یہ جو آئینی اور قانونی اور سیاسی طریقہ ہے جو ہم اپنا رہے ہیں انشاءاللہ اس کو کامیاب ہونے دیں. اور اگر عمران نیازی نے آئین کے ساتھ ٹکراؤ والی صورتحال پیدا کی
تو آئین اور قانون اپنا راستہ بنائے گا. آپ کریں, آپ سوال دے دیتے ہیں, جواب دے دیتے ہیں. آپ بات یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ 25 سال پہلے سے کو پتا تھا کہ آپ میں پرائم منسٹر بننے کی صلاحیت موجود ہے اور 25 سال پہلے خاندان اس کے آڑے آتا رہا, تو اس پہ کیا کہیں گے؟ دوسرا آج رئیس شریف صاحب یاد کر رہے ہیں میرا خاندان اس میں آڑے نہیں ہے, میں آڑے آتا رہا. میں آڑے آتا رہا. سر عثمان خان سما ٹیلی ویژن سے آپ 74 سالوں کی بات کرتے ہیں اور 74 سال سے معیشت جو ہے وہ اسی طرح لڑکھڑا رہی ہے. 3 سال ہوئے عمران خان کو آئے ہوئے, 71 سالوں میں سر آپ بھی اقتدار میں رہے, معیشت ٹھیک نہیں ہو سکی. اور میں سوال میں یہ کروں گا کہ پرسوں جب آپ وزیر اعظم ہوں گے تو پرسوں سر خودکشی کی تیاری کی جائے گی یا پہلی بات سنیں, یہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کس کے دور میں ختم ہوئی؟ میاں نواز شریف. پاکستان ایٹمی طاقت کس کے دور میں بنا؟ میاں نواز شریف. سی پیک کب آیا؟ میاں نواز شریف کے دور میں. ہم خطا کار لوگ ہیں, غلطیاں کس سے نہیں ہوئیں, لیکن خدا را جب آپ بیلنس شیٹ بناتے ہیں تو پھر جو ایسٹس ہیں, جب آپ وہ کیا کہتے ہیں لائبلٹیز گنتے ہیں تو ایسٹس بھی گنے اس میں, اس کے بغیر بیلنس شیٹ بیلنس نہیں ہوتی. تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں. ڈرون حملوں کا بار بار ذکر ہو رہا ہے, وزیر اعظم بھی کر رہے ہیں, آپ نے بھی کی. میں نے تو امداد لینے سے انکار کر دیا. اس نے ایک منٹ ذرا بھائی, ایک منٹ ذرا, میں پلیز رک جائیں. میں کیمرے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کے پی کے میں اپنا 2008 سے 13 تک کس کی حکومت تھی؟ کس کی حکومت یار کس کی حکومت تھی؟ پنجاب میں کس کی تھی؟ انہوں نے اگر اتنی غیرت تھی تو اپنا 2008 میں جب ڈرون حملے تو وہاں زیادہ ہمارا, اور جو کے پی کے ہے ہمارا فرنٹ لائن ہے, جو اپنا جو دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے بہادر جوانوں نے کے پی کے پورے پاکستان کے, تو انہوں نے امداد کیوں نہیں, اتنی غیرت تھی تو امداد کیوں نہیں لی, کیوں نہیں بند کی؟ میں نے تو بند کر دی تھی. آپ کے دور حکومت میں ہوا, ابھی تک وہاں کے لوگوں کی زندگی عجیب ہے. اگر آپ وزیر اعظم بنتے ہیں, قبائلی علاقے کے لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے, کیا کردار ادا کریں گے؟ انشاءاللہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اللہ نے موقع دیا متحدہ اپوزیشن کو, تو ہم حد المقدور کوشش کریں گے. تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو, کوئی دستار میں رکھ لے, کوئی زیب گلو کر لے. عمران خان یہ تمہارے لیے شعر.